अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा शौहर मर चुका था और मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 12 साला देवर को अपने साथ सुलाना शुरू किया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहाँ हाथ लगाते लगाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि देवर तो मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शौहर के मौत के होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 20 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के गुजर जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन वहाँ हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। 5 दिन पहले ही मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए थे। मेरे घर में मेरी सास, ससुर और नंद नहीं थे। मेरे शौहर का दुनिया में एक अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। हसनैन की उम्र 12 साल की थी और वो मुझसे छोटा था। ज़िंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसलिए तुम अभी से उसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता हसनैन के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए मैं उनकी बातों पर ध्यान न देती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर हसनैन अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमईन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी अजीब महसूस होगा। मुझे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं, लेकिन उस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाज़ा खोला तो आज मुझे ये घर जंगल जैसे मालूम हो रहा था। हसनैन मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मुझे मासूमियत से पूछा। नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में कोरमा और नान थे। कोरमा नान होटल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में वो डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। हसनैन की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थीं। भाभी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फिर उसने अजीब बात बोली, भाभी, आप उस कमरे में रहें, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि हसनैन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थीं। मैं उसके कमरे में चली गई। हसनैन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। हसनैन जो कुछ कर रहा था
وہ ایک بڑا ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ حسنین کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل کھول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کہیں جگہ پر کہیں تالوں میں چھپا کر رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ حسنین کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اسے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ 2 دن پہلے مجھے زیادہ نیند نہیں آ رہی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے حسنین کے لائے ہوئے قورمہ کھا کر میری آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ دل میں سوچا کہ کہیں کھانا کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ کچھ دن سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج کھانا کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسے بند ہوئیں جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، کہیں حسنین کے لائے ہوئے کھانے کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ لیکن حسنین ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی تو سامنے حسنین کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابھی آپ سو گئی تھیں؟ آپ کو بہت اچھی نیند آئی تھی نا؟ اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے اسے پھیکے لہجے میں یہی کہا، ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے۔ کیوں نہیں آتی بھابھی؟ میں نے آپ کے کھانے میں نیند والی گولی ملا کے دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم انہیں کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر دو، اس سے وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ حسنین اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ حسنین تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لیں چائے پئیں۔ اس نے میرے سامنے چائے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی، تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ اللہ کی قسم بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھیں۔ آپ کہتی ہیں یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس گلاس کے گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں حسنین کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے کمرے میں دیکھ آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول لیا، بھابھی میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے۔ ہم ان پیسوں سے یہ مکان خرید لیں گے۔ اس کرائے کے مکان میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ حسنین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا حسنین تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں؟ بھابھی مجھے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس ایک نیا گھر ہونا چاہیے، اور کرائے کے گھروں میں تو صرف انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ حسنین کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے میں نہیں کچھ کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں۔ میں اپنے میکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ حسنین تو چھوٹا بچہ تھا، جبکہ اس کی بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے کے اتنے تالے توڑ کر وہ زیور نکالا کیسے، جبکہ تالے ٹوٹے بھی ہوئے نہیں تھے۔ اس زیور کے بارے میں نے حسنین کو بتایا بھی نہیں تھا۔ مجھے حسنین پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں کوئی ایسی بات کرتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے میکے والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر خریدنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب بیوہ ہو، تمہیں اب ہمارے گھر آنا ہوگا۔ پر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے، زندگی بھر انسان ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتا۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہاں زیور دینے کا ارادہ کر دیا۔ اب میں حسنین کے سہارے ہی چل رہی تھی۔ میں نے کہا حسنین تم چاہو تو وہ زیور بیچ دو۔ میں اپنے مائکے والوں سے اور ان کے رویے سے مایوس ہو گئی۔
حسنین نے اپنے انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا اور 2 دن بعد ہمیں ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور گھر کے کاغذات انہوں نے حسنین کے حوالے کر دیے۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی گھر ہمیں کیسے مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ جب حسنین نے کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تھا تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہنے لگا کہ بھابھی، ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج حسنین کی نظر تو عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، ہم نے گھر میں سارا سامان رکھ دیا تھا۔ اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر حسنین کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ویسے بھی ہمارا سامان کم ہی تھا، زیادہ مال اور دولت تو نہیں تھی جسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں حسنین کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی پسند کا بنایا کرتی تھی۔ ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا اور حسنین کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اسے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا، جبکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ بھائی کی موت سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ہم لوگ جب باہر گول گپے کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جاتا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی۔ کہاں چلے گئے تھے تم حسنین؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کے اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے لگے۔ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جو تم گھر میں نہیں رہ سکتے؟ تمہیں باہر جانا پڑتا ہے، تمہارے دوست کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا، بھابھی بس کر دیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 30 سال کے مرد کی طرح غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا، کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم سے شادی کروں گی میں؟ کہاں گیا تمہارا ماں والا پیار؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو۔ اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے نکالی کیسے؟ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا مجھے یک ٹک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا۔ ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسنین ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو ہمیشہ اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی حسنین کے بارے میں میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اسے اپنے اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا ہے۔ اس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اب تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ حسنین کی ان باتوں سے مجھے تکلیف بہت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں حسنین سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں، پر حسنین نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے ضرور نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن حسنین اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بھابھی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے تھی۔ میری خاموشی غصے میں بدل گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے حسنین کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔
میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے کمرہ خالی تھا، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حسنین کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب مجھے حسنین گھر میں قید کر گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ اتنا سا ہے، عمر بھی 12 سال ہے اور حرکتیں دیکھو۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر یاد آیا کہ میں تو عدت میں ہوں، یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں ہے۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی موت کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اس 3 مہینے میں حسنین کتنا بدل گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، خدا مجھے اولاد دیتا تو اس وقت حسنین کے سہارے نہ ہوتی، مگر اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جس شخص کی وجہ سے رشتہ تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ حسنین آئے گا تو میں اسے صاف صاف بات کروں گی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ رات کے تقریباً 9 بجے تھے۔ میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی باہر حسنین ہوگا، پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 4 آدمی کھڑے تھے۔ یہ آدمی بہت عجیب غصے میں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر داڑھیاں تھیں، لگتا تھا جیسے زمین کے ٹھیکیدار ہیں۔ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہ صرف بہت حیران کر دینے والی نہیں تھی، بلکہ مجھے دکھی کر دینے والی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، بی بی تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ بولے، یہ عورت اور اس کا دیور بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ابھی بھی گھر میں ہی ہوگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں اس محلے کو کیا سمجھتے ہیں، محلے کو گندا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں یہاں سے بے گھر کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں کا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، کیوں بھائی صاحب، ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے بی بی تم نے کیا کیا ہے یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ تم اپنے 12 سالہ دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر مر گیا ہے، اب تم بیوہ ہو گئی ہو۔ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو۔ یہاں ہماری بھی بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں، ایسے لوگوں کو ہم محلے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان آدمیوں پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں ان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسنین پر غصہ آ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ یہاں رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ حسنین نے ہی میرے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی ہوں گی جس سے میں بہت گنہگار عورت ہوں۔ سچ کہتے ہیں یہ دنیا اکیلی عورت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ سب کی عزت کو حفاظت میں رکھے۔